अभी मदीना मुनव्वरा में रमज़ान में एक साहब से मुलाकात हुई तो मैंने कहा आप कश्मीरी है? कि जी हाँ। मैंने कहा हमारे एक बुजुर्ग हैं साथी मौलाना गुलाम कादिर साहब। अरे हम तो उनके शागिर्द हैं। दिल बाग बाग हो गया। 68, 69, 70 इन जमाने में मौलाना गुलाम कादिर साहब देवबंद के माए नाज तालिब इल्म थे, इसमें कोई शुबा नहीं। सुनने में आया यहाँ के सिख हिंदू भाई भी मौलाना को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। क्यों? उनकी सादगी, उनका अमल। जम्मू में अपना घर भी नहीं बनाया, मदरसे घर पर, टूटे हुए घर पर रहते हैं। ये उनकी सादगी के अलावा और क्या हो सकता है? जिंदगी गुजार दी लेकिन अपने लिए कोई सोचा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादरान मोहतरम, आज हम बहुत ही खास और बहुत ही अहम से आप सब की मुलाकात कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब के इल्म में ये बात बहुत पहले से है कि जामिया ज़िया-उल-उलूम का जो यूट्यूब चैनल है, ज़ियाई मीडिया नेटवर्क के नाम से याद करते हैं। हमने जब से ये यूट्यूब चैनल बनाया है तब से हमने मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात के इंटरव्यूज़ लिए हैं जिन्होंने जामिया ज़िया-उल-उलूम को कायम होते देखा, जामिया ज़िया-उल-उलूम को परवान चढ़ते देखा, और जिन्होंने बानी जामिया मौलाना गुलाम कादिर साहब के बचपन को देखा, उनके तालीमी दौर को देखा, और फिर जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद के ज़माने में वालिद मोहतरम मौलाना गुलाम कादिर साहब को देखा। आज हमारे दरमियान बहुत अहम शख्सियत है जिनका मैं आपसे तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। हमारे सामने हैं हज़रत मौलाना सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी साहब, जो दारुल उलूम देवबंद के फ़ाज़िल हैं और जो वेस्ट बंगाल की जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, और जो इस वक्त जो वेस्ट बंगाल की हुकूमत है जिसकी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी हैं, उनकी हुकूमत में मौलाना मोहतरम कैबिनेट वज़ीर रखते हैं। चूँकि जैसा आप सबको मालूम है कि जमीयत उलमा हिंद का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास जो पुंछ में मुनक़िद हुआ और जिसमें मुल्क भर की मुख्तदर शख्सियात ने शिरकत की, और हिंदुस्तान की अक्सर रियासतों के जो स्टेट हेड हैं जमीयत उलमा हिंद के, और एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबर्स हैं, और साथ ही साथ जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मद्दी साहब भी यहाँ पुंछ में तशरीफ़ फरमा है। मैंने हज़रत वाला का इंतखाब इसलिए किया चूँकि मौलाना मोहतरम वालिद मोहतरम मौलाना गुलाम कादिर साहब के हमदर्स भी हैं, उनके साथी हैं और उनके क्लासमेट हैं, और बहुत सी ऐसी यादें वाबस्ता हैं वालिद मोहतरम की मौलाना सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी साहब के साथ, चूँकि इन्होंने कई साल दारुल उलूम में एक साथ बिताए और एक ही क्लास में बैठे। तो मैंने ये समझा कि जमीयत के इस प्रोग्राम के मुनासबत से मौलाना मोहतरम का पहली बार पुंछ आना हुआ, तो ये बहुत बेहतरीन मौका था कि हम अपने सामीन तक, अपने नाज़रीन तक कुछ ऐसी भूली बिसरी यादें और बातें जो शायद दब गई थी और भुला दी गई थी, आज हमें ये मौका मैसर आया है कि तारीख़ के औराक पलटे जाएं, माजी में झांका जाए, और आज से लगभग 55 साल पुरानी यादें जो मौलाना मोहतरम के सीने में महफूज हैं, मैं कुछ मालूमात आप तक पहुँचाऊँगा। मौलाना, सबसे पहले तो पुंछ की धरती पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि आप जैसी शख्सियत आप मौजूद है। पुंछ वालों की तरफ से, पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर की तरफ से आपका इस खित्ते पुंछ पर वालिहाना इस्तकबाल है। आपको हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। इस सिलसिले में बड़े ही अदब से कहेंगे और मजबूती के साथ, हिंदुस्तान के एक मजबूत हिस्से में हम आए हैं, और वो सरहदी इलाका जम्मू का पुंछ में, जहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल करीब है। यहाँ रहकर आप लोगों ने जो साबित कदमी इंडियन नेशनलिज्म का फ़रोग़ और परवान चढ़ाया, ये बहुत यानी काबिल कदर है, और अच्छी निगाह से हम लोग देखते हैं। कश्मीरियों के लिए दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला खुशहाल रखे, मुसीबत से महफूज फरमाए। हमारे साथी मौलाना गुलाम कादिर साहब बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। कोई कश्मीरी मुझसे मुलाकात होती, मैं तज़किरा करता था, भाई हमारे एक साथी है। कौन है? मौलाना कादिर साहब। बल कौन कादिर? मुझे जगह याद नहीं, लेकिन देवबंद के पढ़े हुए हैं। अभी मदीना मुनव्वरा में रमज़ान में एक साहब से मुलाकात हुई तो मैंने कहा आप कश्मीरी है? कि जी हाँ। मैंने कहा हमारे एक बुजुर्ग हैं साथी मौलाना गुलाम कादिर साहब। अरे हम तो उनके शागिर्द हैं। दिल बाग बाग हो गया। तो अब मुझे इतनी इल्म नहीं थी कि मौलाना गुलाम कादिर साहब की
اس جامعہ میں ضیاء العلوم میں جو میزبانی کا شرف آپ کو ملا ہے، بالکل بہت خوشی ہوئی۔ بہت زمانے کے بعد دلی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ مولانا غلام قادری سے کہا تھا ایک دفعہ ہمارے آ جاؤ، لیکن اتنی سڑک میں لمبی داستان یہ میرے علم میں تھا نہیں، لیکن یہاں جو آ کر دیکھا تمام تکلیفیں دور ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ جی 1971 میں ہماری فراغت ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ اس سے پہلے 67 یعنی 68 69 70 ان زمانے میں مولانا غلام قادری صاحب دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز طالب علم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور بڑے خوش اخلاق تھے۔ میں نے جب ملاقات کی ہوئی غصہ ان کے چہرے پر نہیں دیکھا، وہ کشمیری ہنستا ہوا چہرہ ان کو نظر آیا۔ اور بلا مبالغہ مجھے یاد آ رہا ہے طالب علم زمانہ، اساتذہ کرام کے سبق میں طلباء سیکھتے تھے، جانتے تھے، لیکن مولانا عبد القادر صاحب سبق سے ہٹ کر دارالعلوم کا ایک مزاج ہے تکرار کرانا۔ اس تکرار میں اس کلاس کے لڑکے بیٹھتے تھے اور وہ بالکل جو کا تو اساتذہ کا ڈپلیکیٹ بن کر پڑھاتے تھے۔ یہ خوبی مولانا غلام قادری صاحب کے علم میں ہم نے دیکھا ہے، اور ہم بھی خود ان کے تکرار میں بیٹھے تھے۔ میں آج مولانا محمود صاحب جو ہمارے قومی صدر ہیں جمعیت علماء نے ان سے بتایا کہ مولانا عبد القادر سے ہمارے ساتھی ہیں بھائی، اچھا آپ کے، میں ان کے تکرار میں بیٹھتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے جس کو عزت دی ہے علم و عمل کی، تو نہ بتائے تو اللہ ناراض ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن آج بھی ان کے چہرے پر نہ غرور دیکھا، نہ کسی قسم کی یہ ہم اتنے بڑے ہیں فلاں ہیں، نہیں، وہ عاجزی انکساری۔ صبح ایک ساتھ بیٹھے تھے، کان میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا بھائی دیکھیے تھوڑی سی چائے کی پتی دارجلنگ والی ہم لائے ہیں، اور وہ دم کی چائے ہے، ایک چمچی چائے پھر 2 پیالی چائے آپ پی سکتے ہیں دم کر کے، اور وہ صحت کے لیے ہارٹ کے لیے بہت بہتر ہے، آپ قبول کر لیں۔ تو ہنسنے لگے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند دنیا کی کا مانا ہوا ادارہ ہے، وہاں تکرار کرانا اور وہاں یعنی طلباء کو کے ساتھ گھل مل جانا، اپنی شناخت کو برقرار رکھنا، یہ غیر معمولی من جانب اللہ شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں بتا رہے تھے 78 سال کی عمر ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر اللہ نے زندہ سلامت رکھا، اس لیے ان کے لیے دعا ہے۔ وہ ایک نمونہ ہے جموں کشمیر کے لیے۔ مولانا رحمۃ اللہ کشمیری سے تو ملاقات تھی، لیکن ادارے کی حیثیت سے یہ جو پنج میں مولانا نے جو کارخانہ علم و عمل کا بنایا، دیکھ کر بالکل باغ باغ ہو گئے۔ اور آپ لوگ پکے ہندوستانی ہیں، نیشنلسٹ ہیں۔ مولانا غلام قادری صاحب ہندوستان کے پکے سپاہی ہیں، سیکولر ہیں، ملک دوست، عالم دین ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نہج پر متحدہ قومیت کا ان کا نعرہ ہے۔ سننے میں آیا یہاں کے سکھ ہندو بھائی بھی مولانا کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی سادگی، ان کا عمل۔ جموں میں اپنا گھر بھی نہیں بنایا، مدرسے گھر پر ٹوٹے پھوٹے گھر پر رہتے ہیں، یہ ان کی سادگی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ زندگی گزارتی لیکن اپنے لیے کوئی سوچ۔ تو یہ یہاں جو جامعہ ہم نے دیکھا ضیاء العلوم، لڑکیوں کا الگ، لڑکے کے الگ، پھر مختلف سیکشن، پھر مدرسہ الگ، اس کی مسجد الگ، احاطہ الگ، یہ تو بالکل ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ مولانا عبد القادر صاحب یعنی ہمارے لیے نہیں ملک کے لیے ایک ماڈل ہے۔ کشمیر جیسی دھرتی میں، عربی پنج میں ایک ماڈل تیار کیا، ہندوستانیوں کے لیے سرمایہ ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ میں ان کی تعریف نہیں، جو حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بخشتا ہے تو اس کی حقیقت کو بتانا چاہیے، اللہ اس سے خوش ہوگا۔ ہم کو خوشی ہے کہ سعید احمد صاحب آپ ان کے صاحبزادہ محترم ہیں، مولانا کے صاحبزادے ہیں غلام قادری صاحب کے، اس لیے بھی تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اپنے باپ کے بتائے ہوئے قدم یعنی اسلاف دیوبند کے قدم پر بالکل 100/100 مضبوط سے رہیں گے تو انشاءاللہ بال بیکار نہیں ہوگا۔ والد صاحب کو آپ نے بحیثیت طالب علم دیکھا، اور چونکہ میرے زیادہ تر جو آڈینس ہے وہ پنچ کے لوگ ہیں، جنہوں نے والد صاحب کی، جن کے سامنے والد صاحب کی 50 سالہ زندگی ہے، اور ایک کھلی ہوئی کتاب ہے ان کی زندگی، اور
آپ کے علم میں بات آ چکی ہے کہ یہاں کی تمام برادریاں اور تمام لوگ ان کا بہت احترام کرتی ہیں، اور خدا کرے کبھی آئندہ کبھی آنا ہو آپ کا کسی ذاتی پروگرام میں اور آپ یہاں کی سول سوسائٹی سے ملاقات کریں اور یہاں کے پورے جو سماجی نمائندگان ہیں اور جو مذہبی پیشوا ہیں، تمام مذہبی پیشوا، ان سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مولانا غلام قادر صاحب نے فراغت کے بعد یہاں ایک ادارہ قائم کیا، اس ادارے قائم کرنے کے بعد مشکلات کتنی آئیں، مصائب کتنی آئیں، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ان پر۔ وہ رنج اور غم کی ایک ایسی طویل داستان ہے، اگر آپ اسے سنیں گے تو آپ اشک بار ہو جائیں گے، اور یہ پورا پونچھ اور راجوری اس بات کا گواہ ہے۔ یہاں کا ہر وہ آدمی جس نے وہ دور دیکھا ہے، ان تکالیف کے دور کو دیکھا ہے، چونکہ یہ کٹا ہوا علاقہ ہے، بہت دور دراز کا علاقہ ہے، نہ وسائل ہیں اور مسائل یہاں بے شمار ہیں۔ لیکن کچھ خاص باتیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بحیثیت طالب علم آپ نے ذکر کر بھی دیا کہ والد محترم بہت حلیم تھے، بہت ہی شریف تھے اور بہت ہی خوش اخلاق تھے۔ جو ایک بات اکثر ہم نے سنی کہ مولانا غلام قادر صاحب کے تکرار میں دارالعلوم دیوبند کے ایک طلباء کا ہجوم بیٹھتا تھا، وہ منظر ذرا میں چاہتا ہوں 1-2 منٹ میں اس کی منظر کشی آپ ضرور کریں۔ دیکھیے، اصل میں تکرار میں جو طالب علم طلباء کے نبض کو سمجھ کر اساتذہ کی بات کو وہاں تھرو کرتا ہے اور دل میں سما لیتے ہیں، تو مولانا غلام قادر صاحب کے تکرار میں یہ شکل ہو جاتی تھی، جہاں بیٹھتے تھے چاروں طرف مٹی میں کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی دھول میں بیٹھ رہا ہے، نہ چٹائی کا نظم، ایسے ہوتا تھا۔ ہم بھی ایسے بیٹھتے تھے، اور ان کی کوئی کرسی کی شان نہیں، وہ سب کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے، لیکن مولانا غلام قادر صاحب کی آواز، ان کا طرز، حسن اسلوب طلباء کا بہت پسند تھا، اور طلباء کے دل میں اس دن کا سبق بالکل یاد ہو جاتا تھا کہ اساتذہ محترم نے، انہوں نے، استاد نے کیا کہا ہے، اور غلام قادر صاحب جو ہے اس کی پیروی کر کے ترجمانی کر رہے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ لیکن ایک بات یہ تو بتا دی، دوسرا بتائیے کہ اس وقت کے نمایاں کون کون لوگ تھے بعد میں جنہوں نے خدمات؟ ہمارے ساتھی تو ملک بھر میں، ہندوستان بھر میں بھی ہے، افریقہ اس وقت طلباء پڑھتے تھے، ملیشیا کے طلباء پڑھتے تھے، پاکستان کا طلباء اس وقت داخلہ نہیں تھا، تو وہ حضرات بھی اپنے اپنی جگہ پر بہت نمایاں شان رکھتے تھے۔ کوئی خاص نام ایسے جو؟ مولانا بنگلہ دیش کے مولانا فرید الدین مسعود صاحب ہیں، بہت جانے پہچانے عالم ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، لیکن اس زمانے میں تھے۔ مولانا بدرالدین اجمل صاحب ہمارے زمانے میں تھے۔ اس طریقے ہم نے جو اساتذہ دیکھا، حضرت مولانا معراج صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نصیر خان صاحب تھے، حضرت مولانا عبدالاحد صاحب تھے، حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک لمبی قطار اساتذہ کی، وہ بہت، ہم نے تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیابی کو دیکھا ہے، شاگرد تو نہیں ہو لیکن سبق میں پڑھتے تھے، بڑی پگڑی پہنتے تھے۔ یہ ایک زمانہ ہے اساتذہ کرام کا، سنہرا دور اس وقت تھا دارالعلوم۔ اور دیکھیے، جو سیکھا انہوں نے وہ علم تو دیا، لیکن وہاں دیوبند ایک ماڈل ہے پوری دنیا کے لیے۔ 155 سالہ خدمات دیوبند کیا ہے، اپنی جگہ سے 1 انچ دیوبند ہٹا ہے۔ بہت مصیبتیں، بہت سارے لوگوں کو طنز، یہ دیوبند سہنے میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن دیوبند کو کسی نے کوئی، محض اس کی ایمانداری، ملک دوستی، سیکولرزم، انڈین ڈیموکریسی، بھائی چارگی، اس سے ہٹیں گے تو ملک دلدل میں پھنس جائے گا۔ انڈین ڈیموکریسی ایک بہت بڑا، 145 کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ، ملک آزاد ہوا تھا تو 33 کروڑ لوگ تھے، اس وقت 145 کروڑ، 800 کروڑ دنیا میں لوگ بستے ہیں، 850 کروڑ۔ سب سے بڑا ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے انڈیا ہے، سوچ سکتے ہیں۔ یہ اگر قدرت کا نظام میں بھلائی نہ ہوتا تو ہم آپ رہ نہیں سکتے۔ ملک والے بھلائی چاہتے ہیں، گڑبڑ ہوتا ہے لیکن چلتا نہیں ہے۔ ملک والوں میں، پبلک میں، غریب میں بھلائی ہے، ملک بھلائی چاہتے ہیں۔ بھلائی چاہنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، خرابی چاہنے والے کی تعداد کم ہے۔ خرابی اٹھتی ہے لیکن بھلائی والے چل کر کے اس کو ڈھانک دیتے ہیں۔ اس لیے ملک بہت سنہرا ملک ہے، اور یہاں بھی یہ دیکھا، کسی نے کوئی خاص شکایت نہیں کی، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں وہ جموں میں تھے، کھانا کھایا، چلے پھرے، کسی میں کے چہرے میں کوئی شگاف نہیں دیکھا، سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یہ ہندوستان کا کلچر ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کلچر کو سکھایا، اور قیامت تک یہاں رہنا ہے، ہمیں بھی رہنا ہے، ہندو بھائی کو بھی رہنا ہے۔ وہ کہاں جائیں گے، ہم بھی کہاں جائیں گے، نہ ہمیں وہ بھگا سکتے ہیں نہ وہ بھاگ سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو مایوسی کا شکار
جہاں تک آپ نے بات کی نیشنلزم کی بات، تو میں آخر میں ایک بات کہتا چلوں آپ کی موجودگی میں، چونکہ آپ کا تشریف لانا اور انڈین ڈیموکریسی کی بات ہو یا انڈین پولیٹیکل سسٹم کی بات ہو، آپ اس کا ایک پلر ہیں اور مضبوط پلر ہیں، اور آپ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں اور کیبنٹ منسٹر بھی ہیں۔ میں ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے بات کروں یا پنچ راجوری کا جو خطہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، جموں جو ہمارا ایریا، اس کی آپ بات کریں تو 47 میں ایک حادثہ ہوا، اور اس حادثے کی شکل میں ایک نیا ملک وجود میں آیا، اور وہ تقسیم، وہ حادثہ، وہ واقعہ، اس کو پھر تاریخ نے آج 70-80 سال گزرنے کے بعد جس طرح سے جو ہمارے بزرگوں کا کہنا تھا یا ماننا تھا، اس موقف کو وقت نے ثابت کیا وہ درست تھا۔ جیسے کل یہاں سول سوسائٹی کی میٹنگ میں جانشین فدائی ملت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب نے یہاں کی تمام برادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سب کو ہندوستان کی جمہوریت پر یقین ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک بات میں کہتا چلوں کہ جتنی بھی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، مگر ہندوستان کی جو میجورٹیزم ہے وہ اس کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت ہے کہ وہ دوسروں کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور ہم جس پنچ میں رہتے ہیں یہاں بھی ایک کمپوزٹ کلچر ہے، اور کبھی آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ایک اور چھوٹا سا خوبصورت ہندوستان بستا ہے۔ جب آپ یہاں کے لوگوں سے ملیں گے، بات چیت کریں گے، حالانکہ ہم بالکل زیرو لائن پہ رہنے والے لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اس موقف پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں جس موقف کو ہمارے بڑوں نے، اور جس میں ایک نام خاص طور سے ہم لیتے ہیں مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کے ساتھ مولانا عبدالکلام آزاد اور جتنے بھی رفقائے کار تھے، چاہے وہ ہندو مذہب کے ہوں، سکھ مذہب کے ہوں، مسلمان ہوں، اس وقت کی جو مخلص قیادت تھی، انہوں نے جو فیصلہ لیا تھا آج کے وقت وہ فیصلہ۔ تو بہرحال مولانا میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کی پنچ آمد پر اور آپ کی اس گفتگو پر ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ پنچ والوں کی طرف سے آپ کا بطور خاص شکریہ ادا کرتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ دوبارہ جب آئیں گے آپ وقت لے کر آئیں گے اور پنچ کے لوگوں سے آپ ملاقات کریں گے، یہاں کے ریاست کے تمام حصوں کے لوگوں سے آپ ملاقات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی نئی چیزیں آپ کو یہاں کے بارے میں معلوم ہوں گی۔ بہت 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 شکریہ۔